तो हमारा मौजू है आज जिस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है वो हर एक आदमी की ज़रूरत है। ये मौजू ये गुफ्तगू सुननी हर एक आदमी की ज़रूरत इसलिए है कि आज का जो हमारा मौजू है इस मौजू का ताल्लुक हर उस इंसान से है जो जिंदा है। हर उस इंसान को जरूरत है जो शादीशुदा है, जिसके बच्चे हैं, और हर एक माशरे में अपना किरदार अदा करने के लिए उसे तरबियत की जरूरत है। आज हमने तरबियत के मौजू पर गुफ्तगू करनी है और तरबियत का कितना किरदार है, तरबियत हमें यानी कि क्यों तरबियत जरूरी है। और मैं अक्सर जो है ना प्रोग्राम तरबियत के मौजू पर करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ, और मैं ये अपना फर्ज समझता हूँ कि तरबियत की गुफ्तगू करके अपने नाजरीन तक मुख्तलिफ उलमाए कराम के नॉलेज के हवाले से मुख्तलिफ उलमाए कराम आप देखते हैं C49 की स्क्रीन पर और आप उनकी गुफ्तगू समाअत करते हैं और मुख्तलिफ हदीस के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात के मुताबिक वो आपसे गुफ्तगू करते हैं। और हम इसको क्यों ज़रूरी समझते हैं? इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि तरबियत अच्छी होगी तो माशरा अच्छा होगा, माशरा अच्छा होगा तो जिंदगी अच्छी होगी, और तरबियत अगर अच्छी होगी तो जो बच्चे हैं वालिदैन के फरमा बरदार बनेंगे, बुजुर्गों के अदब करने वाले बनेंगे। अगर तरबियत अच्छी नहीं होगी तो फिर औलाद नाफरमान होगी, बुजुर्गों का एहतराम नहीं होगा, बड़ों का एहतराम नहीं होगा, छोटों पर शफकत नहीं होगी। तरबियत बहुत जरूरी है और तरबियत के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, आप रमजान ट्रांसमिशन में भी आपने उनको सुना था, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी, और जब भी इन्हें दीन की बात करने के लिए बुलाया है इन्होंने लब्बैक कहा है। ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजीम अतारी कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका अजीम भाई, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और आज का जो हमारा मौजू है वो भी बहुत प्यारा है। और इनके साथ साथ हमारे साथ सना खाने मुस्तफ़ा मौजूद हैं, जनाब मलक मोहम्मद इकराम नक्शबंदी साहब। जनाब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इकराम साहब से हम नात भी सुनेंगे और मैं लामा साहब की तरफ चलता हूं। और लामा साहब, आज का जो हमारा मौजू है वो तरबियत का है। सबसे पहले मेरा जो सवाल है, हमारे नाज़रीन सुनते रहते हैं, आजकल का जो दौर है ना, हर एक आदमी कहता है जी हमें उलमाए कराम को सुनने की जरूरत नहीं है जी, नेट पे सब कुछ मौजूद है, नेट पे ये है। लेकिन हमें सबसे पहले तो ये कि तरबियत से मुराद क्या है और तरबियत कब की जाए, और इस्लाह यानी कि दीन हमें इस बारे में क्या फरमाता है, यानी कि इस्लाह किस तरह करनी चाहिए। एक चीज तो ये है कि हम बड़ी जिम्मा हो चुके हैं, यानी कि आप घरों में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वालदा जो है उन्हें टीवी लगा के दे देती है, उन्हें मोबाइल चला के दे देती है कि जी बेटा आप बैठो, यानी कि अपनी वो जान छुड़वा लेती है। क्या ये चीजें हमें नुकसान तो नहीं दे रही? बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कू अनफुसकुम, अपने आप को भी बचाओ, व अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। और फरमाया कि वक़ूदुहन नास वल हिजारा, इसका ईंधन जो है आदमी और पत्थर है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। अब बचाना इस अंदाज से है कि जैसा कि आपने बताया कि तरबियत क्या है, तरबियत से मुराद क्या है, तरबियत कब की जाए, और इस्लाम हमें इस बात के बारे में क्या इरशाद फरमाता है। तो याद रखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीज़ों की तालीम दो। पहली फरमाया कि मेरी मोहब्बत, फिर फरमाया कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत, और फिर फरमाया कि कुरान की तालीम दो। अब ये तीनों चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये इब्तिदा से ज़रूरी है। बेशक अगर इब्तिदा से नहीं की जाएगी तो जैसा हम सुनते हैं, हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि बच्चा जो है एक खाली ज़हन होता है, एक खाली कागज होता है। शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नहाद शाहपुर में व सरबर जमी, और सॉरी जो है ना कि जो बचपन का जमाना होता है गर्म लोहे की मनींद होता है, गर्म लोहे की से जैसे ढाल लें मर्जी कर लें। जी यही जो बचपन का जमाना होता है ना, लड़कपन का, जिसे हम कहते हैं बच्चा भी छोटा है, बड़ा जगह तो सीख जाएगा जी, यही जो इब्तिदा है यही बच्चे के सीखने की है, यही बच्चे की इब्तिदा है। बच्चे के अंदर ना देखिए पिक करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। बच्चा जो देखता है ना वो सीख जाता है। अब हमने उसे सिखाना क्या है,
ہم نے اسے بتانا کیا ہے، یہ ہمیں اسے دکھانا پڑے گا. دکھانا پڑے گا. جو ہم اسے دکھائیں گے بچہ وہی سیکھے گا. بے شک. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری 3 سال کی عمر تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے ماموں جان جو رات کو عبادت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے ماموں جان کے پاس گیا تو میرے ماموں نے مجھے بتایا بیٹا یہ 3 کلمات ہیں، یہ تم نے پڑھنے ہیں. اب وہ 3 کلمات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں 3 کلمات یہ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. بے شک. اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے. اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ ہے. گواہ ہے. اب کہتے ہیں میرے ماموں نے مجھے فرمایا بیٹا یہ 3 کلمات اور روزانہ تو نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں. 3 مرتبہ. آپ حضرت سہل بن عبداللہ تسیہ فرماتے ہیں میں نے یہ 3-4 دن یہی کلمات 3 مرتبہ پڑھے. ماموں جان پھر میرے پاس ہے، مجھے کہتے ہیں بیٹا اب تو نے یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھنے. اب کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ پڑھے. پھر کچھ دنوں بعد ماموں ہے تو بیٹا اب تو نے 11 بار کلمات پڑھنے. اب کہتے ہیں میں ایسا ایسا پڑھنا ہو تو میرے دل میں ان کی لذت، اس کی حلاوت محسوس ہوئی. اب کہتے ہیں مجھے شوق مٹھاس جو ہے نا وہ محسوس، کمال کی مٹھاس ہے. کہتے ہیں کہ مجھے جب دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی میں تو جناب اپنے ذوق شوق کو بڑھا دیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد میرے ماموں جان میرے پاس ہے تو کہتے ہیں بیٹا میری بات سنو. میں نے کہا جی. کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ جسے دیکھ رہا ہو، اللہ جس کا گواہ ہو، کیا وہ گناہ کرے گا؟ میں نے کہا ماموں جان نہیں کرے گا. تو کہا بیٹا یہی تمہارا ذہن ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں پھر میں نے وہ ساری زندگی اپنے ذہن میں بٹھا لیا. اب یہ دیکھیں نا تربیت کرنے کا طریقہ ہے. ابھی یہ سٹارٹنگ ہے، ابھی یہ بچے کی ابتدا ہے. یعنی کہ انہوں نے نہ تو بوجھ یکدم ڈالا ہے کہ نہیں جی آپ نماز پڑھو جی، آپ یہ کرو جی، وہ کرو جی، یکدم بوجھ بھی نہیں ڈالا تاکہ اس نے ایسا 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 یعنی کہ بچے دیکھیں پہلے 3 دن کا 3 کلمات، 3 کلمات، پھر 7، پھر 11، پھر اپنے ذوق کے مطابق. اب ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے زبان سے کہو، اور جب 10 سال اسے مار کے پڑھاؤ. اب ہم نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ ماں بہن جب گھر میں نماز پڑھتی ہے تو بچے اپنے طریقے سے جس انداز سے نماز پڑھنے کی کوشش، بے شک ایسا ہی ہے. اب جو بچہ شروع سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے ایسا کیا واقعہ ہوگا کہ وہی بچہ جب پروان چڑھتا ہے مسجد کے قریب نہیں آتا؟ سوچنے والی بات ہے کہ وہی بچہ جو جناب جس انداز سے بھی پڑھ رہا ہے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہی بچہ جب 2-3 سال کا ہے پڑھ رہا ہے، 10-12 سال ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بچے نے گھر میں دیکھا ہے کہ نماز کی ویلیو نہیں ہے. اس بچے نے گھر میں دیکھا ہے کہ نماز کا جو ٹائم ہے وہ ٹی وی پہ گزارا جا رہا ہے، سو کے گزارا جا رہا ہے، باتوں میں گزارا جا رہا ہے، دوسرے کاموں میں مصروف ہو کے گزارا جا رہا ہے. تو اس نماز کی اتنی ویلیو نہیں ہے. جب اس بچے کے ذہن میں یہ چیز نقش ہوگی ہے نا، اب آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں بچہ کبھی نماز کی طرف نہیں جائے گا. ہمارے بزرگوں نے دین اور ہمارے بزرگوں کی ماؤں نے بچوں کی اس انداز سے تربیت کی ہے کہ وہ اپنی جان سے تو گئے ہیں لیکن ماں کی تربیت کو نہیں بھولے. بے شک. بہت مشہور واقعہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا. ماں نے بچپن سے نمازی بنایا نا. کہا بیٹے کو شکر بہت پسند تھی. کہا بیٹا نماز پڑھو گے شکر ملے گی. کہا ماما کیا ملے گا؟ کہا بیٹا شکر ملے گی. اب نماز بابا فرید الدین نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دی. ماں نے چھپکے سے نیچے سے شکر رکھ دی. اب کچھ دن تو ایسا چلتا رہا، کسی کام کاج سے ماں دور دراز کے علاقے میں چلی گئی. اب کیا نماز کا وقت آیا تو ماں کو تو کیا وہ کہتے ہیں کہ پریشانی کہ میں تو اپنے بیٹے کو نماز کی طرف بلا رہی ہوں. ایسا نہ ہو کہ آج اسے شکر نہ ملے تو اس کا دل ٹوٹ جائے اور وہ کبھی نماز کی طرف نہ آئے. ماں نے مصلی بچھایا، رب کی بارگاہ میں حاضری دی. سبحان اللہ. یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں اور ہو بھی سیدزادی. بے شک. اور پھر ایسا ہوا کہ بابا فرید الدین گنج شکر احمد کی والدہ جب آئی نا دوبارہ تو بابا فرید الدین خوش ہو کہتے ماما پہلے تو چھوٹی چھوٹی ملتی تھی، آج تو شکر کی بارش ہوئی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آج تو شکر کی بارش ہوئی ہے، پورا شہر شکر میں تقسیم ہو گیا ہے، پورے شہر کو شکر ملی ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کی ماؤں نے بچپن سے ہی ان کو سکھایا ہے کہ بیٹا یہ اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ کتنا مشہور واقعہ ہے. ماں نے صرف ایک ہی نصیحت کی بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. یہاں بیٹے کو سکھایا جا رہا ہے بیٹا باہر جا کے بتانا کہ بابا گھر میں نہیں ہے. ایسا ہی ہے. بے شک. ماں سکھا رہی ہے بیٹا سچ بولنا، جو ہوتا ہو جائے. قافلہ گیا، جب شروع ہوا قافلہ تو ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا. ڈاکو آیا کہتا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا جناب میرے پاس 40 دینار ہے.
उसने कहा छोटा सा बच्चा है, कहाँ इसके पास दिनार होंगे। क्या दिनार? चला गया, दूसरा है, कहा क्या बल्कि उसने तलाशी भी ली, उसे ली मिले नहीं मिला। दूसरे ने कहा अभी क्या तुम्हारे पास, उसने कहा मेरे पास 40 दिनार। कहा कहाँ, ये देखो मेरी बगल के नीचे माँ ने सीखे दिए। सीखे दिए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और बच्चे को पकड़ के सरदार के पास ले गए, सरदार जी ये देखें ये मामला है। अब सरदार ने पूछा बेटा क्या हुआ है? कहा जी मेरे पास 40 दिनार हैं। इन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। क्या बात कहते बेटा भी कहाँ पे? कहा ये देखिए ये सिले हुए हैं, निकाल के दिखा ये हैं। कहा बेटा अगर तू ना बताता तो हमें तो नहीं मिलने थे। नहीं मिलने तो आप अपनी रकम बचा सकते थे। आखिर क्या वजह कि आपने अपना माल छुपाया नहीं है, हमसे डायरेक्ट सच बोला है। कहा मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी बेटा हमेशा सच बोल। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और वो डाकू को जनाब बात दिल पे लगी, उसकी आंखों से आंसू रवा हो। कहता है वो डाकू को सरदार कहता है यार तू अपने माँ की नाफरमानी नहीं करता। क्या बात है, तू अपने माँ की नाफरमानी नहीं करता तो मैं तो अपने रब की इतनी नाफरमानी करता हूँ। अल्लाह अकबर। डाकुओं के सरदार ने उसी वक्त तौबा की, साथ में डाकुओं ने भी तौबा की। अच्छा लामा साहब, इस आपकी गुफ्तगू से मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। आज वैसे सवाल बहुत ज़्यादा है लेकिन वक्त की मुनासिबत है। मैं वैसे सोच रहा हूँ कि हम प्रोग्राम जो है ना डबल इसी मौजू पे डबल प्रोग्राम करें। एक बात ये है कि हम वालदैन की बात जिस तरह कर रहे हैं कि वालदैन घर में वो बच्चा जो है ना हमीयत नहीं जानता, दूसरी तरफ अगर हम ये आ जाएं कि हम मसाजिद से दूरी, मिसाल के तौर पे हम मसाजिद में जाते हैं तो वहां पे भी मैं अक्सर देखता हूँ, ज़ाहिर बात है मैं हाफिज भी हूँ और मैं अक्सर देखता हूँ भी जो इमाम मस्जिद है वो भी अपने पूरा काम जो है ना रखते हैं। पहले जो लोग होते थे, जो इमाम मस्जिद होते थे, वो बच्चों को पास बिठा लेते थे, अच्छी बातें सुनाते थे। यानी कि जिस तरह आपने पहले बताया कि तीन बार पढ़ना है फिर 7 बार, इस तरह यानी कि वो तरीका कार से लगाते थे और बच्चों को नमाजी बनाते थे। आजकल मेरे ख्याल में उलमाए कराम की तरफ से भी कोशिश नहीं की जाती बच्चों को नमाजी बनाने के लिए। बस वो कहते हैं कि जी हमारा काम है नमाज पढ़ाना, हम नमाज पढ़ा के जी बस हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय? हो सकता है शायद मैं गलत हूँ। देखिए इसके ना 2 पहलू हैं जी। वो क्या साल मशहूर है कि दूध का जला जो है छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। बेशक। अब इसके ना 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि पहला हक जो है माँ बाप का। बेशक। अब जब माँ बाप ने घर में से कुछ ना कुछ सिखाया होगा ना जी, वो बच्चा ऑटोमेटिकली आगे कुछ ना कुछ सीखेगा। बेशक। अब जैसा कि ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकीली रहमा आपकी वालिदा आपको पहले दिन मदरसे में लेके गई बेशक और कहा जी उस्ताद जी मेरे बेटे को कुरान पाक पढ़ाएं। अब उस्ताद जी ने कहा बेटा पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकीली रहमा आऊज़ु बिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, पहला पारा दूसरा तीसरा तकरीबन 16 पारे पढ़े। सुभान अल्लाह। ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकीली रहमा। माँ भी हैरान है, उस्ताद भी हैरान है। अब उस्ताद साहब कहते हैं वालिदा से माँ जी क्या ये पहले कहीं पढ़ते रहे? पढ़ते रहे। अब माँ जी कहती है उस्ताद जी पहला दिन आज मदरसे में, पहला दिन, आज पहला दिन है मदरसे में। अब उस्ताद भी हैरान है। वालिदा तो उस्ताद जी ने पूछा पुत्र आगे बढ़ा, आगे क्यों? कहा उस्ताद जी मुझे सिर्फ इतना ही याद है। क्या बात है। पूछा भी कहाँ से याद किए? कहा किसी मदरसे से नहीं याद किए, मेरी वालिदा इतने पारों की हाफिज है। हाफिज है। और सुभान अल्लाह। मैंने अपनी माँ के पेट के अंदर इतने याद किए। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब ये उनकी करामत समझ लें क्या? ये माँ का वो फरीजा समझ लें कि माँ जनाब हर लम्हे कुरान पाक की तिलावत करती रही। करामत तो यही है ना, वालदा की करामत है ना कि जिस वक्त उसने एक काम ही किया यानी कि वो कुरान पाक की तिलावत करते रहे तो ज़ाहिर बात है बच्चे ने वही चीज है। जब अगर हम यानी कि वालदा जो है अभी ये एक पहलू, दूसरा पहलू रहता है आपके क्वेश्चन। जी जी आपके क्वेश्चन का दूसरा ब्रेक भी लेनी है जी, बोलें। क्वेश्चन का दूसरा पहलू ये है कि उलमा जो हैं, इमाम साहिबान जो हैं वो अपना हक अदा नहीं करते। पहली तो बात है उनको इस चीज़ से दूर कर दिया गया, दूर कर दिया गया। अब जैसे हमारा मुआशरा जदीद टेक्नोलॉजी कहते हैं बेटा ये बात है, ये ज़रूरी करना है, हम आपको नेट से पढ़ा देंगे। अब उस्ताद जो तरबियत करेगा वो नेट नहीं कर सकता, नेट नहीं कर सकता, वो मोबाइल तरबियत कभी भी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। क्योंकि मोबाइल देखें, हम देखते हैं हम कोई भी ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें या हम वैसे ही कोई ऐप ओपन करें, फेसबुक जो कोई भी यूज़ करें, ऐड उसमें आ जाती है। अब हम मजहबी प्रोग्राम देख रहे हैं तो फौरन आगे आ गया, ये आ गया। अब बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते उसके जब दूसरा आएगा तो उसका ज़हन डबल माइंडेड हो जाएगा, डबल माइंडेड हो जाएगा, बिल्कुल। अब उलमा के पास आएंगे तो ये वो नहीं होगा। दूसरी बात, अब उलमा अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे जी, जो आपका मेन पॉइंट है जी, ये ब्रेक के बाद आपका जवाब लेंगे क्योंकि बात ये हकीकत है, बड़ी दिलचस्प जो है गुफ्तगू जारी है लामा साहब से। इंशाल्लाह ये बड़ी मोहब्बत भरी गुफ्तगू मजीद जारी रहेगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے. زامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم زامن ہیں، محفوظ اور آرام دہ رہائش کے فیروز پور روڈ پر واقع بیجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن. LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم، 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، پچ اینڈ پٹ گولف کورس، محفوظ سیکیورٹی سسٹم، کمیونٹی سینٹرز، سکولز اور ڈگری کالج، شٹل سروس، جدید ہسپتال، مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات. بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مزید معلومات کے لیے 042-111 زامن. زامن سٹی لاہور. دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسے کہ آپ علامہ صاحب کی بڑی پیاری پیاری محبت بھری گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جس طرح جو ہے میرے ذہن میں سوال آتا ہے تربیت کے حوالے سے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہ علماء کرام کی جو ہے نا اس میں رہنمائی لی جائے، اور اپنا جو سوال جیسا بھی ہو میں علماء کرام کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیں سیکھنا جو ہے وہ علماء کرام سے ہی چاہیے. اور آج کل ہم جو ہے نا سارے عالم بنے ہوئے ہیں. آج کل کو جو دور چل رہا ہے نا، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹیکنالوجی کا دور یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو ہی ہم نے عالم دین بنایا ہوا ہے، ٹیکنالوجی کو ہی ہم نے استاد بنایا ہوا ہے، ٹیکنالوجی کو ہی ہم نے رہنما بنایا ہوا ہے. لیکن یہ بات حقیقت یہی ہے کہ اگر ٹیکنالوجی رہنما ہوتی، استاد ہوتی، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح. یہ تو نہیں ہے کہ اس وقت بھی تھی، اگر یہ اتنی نہیں تھی لیکن کچھ نہ کچھ تو تھی نا. لیکن اگر ہمارے نبی، کیونکہ حضور علیہ السلام سب جانتے ہیں، اگر انہیں پتا تھا کہ یہ دور آنا ہے، اگر ٹیکنالوجی کی مدد اتنی ضروری ہوتی، اس کی رہنمائی اتنی ضروری ہوتی، تو یہ حدیث یا کسی واقعہ یا کسی علماء کرام یا کسی اولیاء کرام نے یہ واقعہ ضرور بیان کیا ہوتا. علامہ صاحب، ایک تو آپ وہ دوسرا پہلو جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں وہی گزارش کروں گا. دوسرا ساتھ میں میرا سوال یہ بھی ہے کہ تربیت کون کرے اور کس انداز سے کی جائے، یہ بھی میرا ساتھ سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو بات یہ کہ آپ نے اپنے الفاظ میں کہا کہ اگر ان کو پتا ہوتا، نبی علیہ السلام کو، یہ آپ سکپ کر دیجئے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اگر یہ نہیں کہتے اگر ان کو پتا ہو، ان کو اللہ رب العالمین نے ما کان و ما یکون یعنی اول و آخر سب کا علم. میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اتنی ضروری، یعنی کہ اگر یہ ضروری ہوتی تو، یعنی کہ میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ٹیکنالوجی سے مدد یا ٹیکنالوجی سے رہنمائی ضروری ہوتی تو حضور علیہ السلام یہ جو ہے نا اس کا حکم دیتے. میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ علماء اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہے. دیکھیں، جہاں تک جتنا ممکن ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اور رہی بات یہ کہ جس طرح پہلے وہ پیار محبت صاحب بچوں کو بٹھا کے سارے معاملات کرتے تھے، تو دیکھیے آج کل ہر ایک کو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ معاملات کتنے خراب ہیں. اتنے خراب حالات کے باوجود بھی لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا بہت مشکل ہو گیا. اتنا مشکل ہو گیا کہ لوگ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رضامند نہیں. اتنا کہ میں خود ایک مسجد کا امام ہوں، مجھے خود یہاں تک یہ تجربہ بارہا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیاوی تعلیم پہ بالکل کمال کے پڑھے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایسے جناب پڑھے لکھے ہیں کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ویل ایجوکیٹڈ تھا، اور آ کے مغرب کی نماز پڑھنے لگا. اس نے وضو اچھے طریقے سے نہیں کیا. دیکھا میں نے اس کے بازو بھی خشک ہیں اور اس نے پاؤں بھی نہیں دھوئے. ویسے اس نے سوکس اتاری نہیں ہے، اس نے پاؤں دھوئے ہی نہیں ہے. اب آ کے وہ ایک دوسرے کو دیکھا ہے میں نے نماز کس طرح پڑھنی. اللہ اب جیسے دوسروں کو دیکھ کے اس نے نماز پڑھی ہے. اب جیسے ہی امام صاحب نے، میں نے خود سلام پھیرا تو میں نے دیکھا وہ اٹھ کے سب سے پیچھے، نہ اسے کسی دوسرے نمازی کا خیال کیا ہے، نہ اس نے
کوئی دعا کو نہ ذکر و اذکار کچھ بھی نہیں کیا. جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوا ہے وہ نا سب سے پیچھے چلا گیا. وہ اٹھ کے وہ گیا, جو اس کا کزن تھا دوست تھا اس کے ساتھ, وہ بھی گیا مسجد سے باہر. اب آپ خود بتائیں اس میں کس کا قصور ہے؟ کیا اس امام کا قصور؟ سب سے پہلے تو والدین کا قصور ہے نا. اب جیسا کہ اگر ہم ان کو اس انداز کے بیٹا ہم نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی ہے, جو ضروریات دین ہے وہ ہم نے حاصل کرنے ہی کرنے ہیں, بلا ہم جائیں نہ جائیں, ہم ان کے پاس جائیں یا ان کو ہم اپنے گھر بلا لیں, یہ ضروری ہے. رہی بات یہ کہ یہ کیوں نہیں کر رہے, کچھ عناصر شر پسند عناصر کی وجہ سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور آپ کے دور آپ نے گورنر کو بلایا. اب گورنر کے بارے میں شکایتیں اتنی کہ لوگوں نے اتنی لگائیں کہ جناب اگر یہ نہ گئے تو یہاں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا, اتنی شکایتیں. اب گورنر صاحب کو حضرت عمر فاروق نے واپس مدینے بلا لیا, اور جب تحقیق ہوئی تو ایک بندہ شکایتی تھا, صرف ایک بندے کو شکایت تھی, باقی پورا کا پورا علاقہ خوش ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ وہ جو اس کے بارے میں پروپوگنڈا اس انداز سے کیا گیا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ جناب اب یہ ہونے والا ہے. اب ہمارے علماء کے خلاف پروپوگنڈا اس انداز سے کر دیا گیا کہ جناب ان کے پاس نہیں جانا, یہ جو داڑھی والے لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہیں, یہ جو داڑھی والا لوگ ہیں یہ خراب ہیں, یہ صحیح سے نیت کے مالک ہیں. میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باہر کے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں. لیکن یہ بات ایک بات یہ بھی آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی, ماننی پڑے گی کہ اب ظاہری بات ہم جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتے ہیں. جمعۃ المبارک کے خطبے میں ہم کیا کبھی یعنی کہ ہم نے جس طرح نماز کے بارے میں بتانا چاہیے, جس طرح ہمیں وضو کے بارے میں بتانا چاہیے, یا صبح ہم درس دیتے ہیں, تو کیا یہ ساری چیزیں ہم وہاں پہ تو ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سنا کے بندوں کو ویسے ہی چوڑ کیا ہوا ہے. وہ ہمارے استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, مولانا غلام یاسین صاحب, تو وہ فرماتے تھے کہ جنت کوئی ماسی خالہ کا گھر نہیں ہے کہ جس میں آپ جیسے چاہو گے چلے جاؤ گے, جنت کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو کیا ہم یعنی کہ واقعات سے کبھی ہٹ کے کبھی ہم نے اصلاحی گفتگو بھی کی ہے؟ اس پہ نا حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنتی ہے. آگے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو آپ نے نا ان کو روکا, ایسے سینے پہ ایسے ہاتھ رکھا کہ چلو نبی علیہ السلام کی بارگاہ آئے ہیں. تو آ کے نبی علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں حضور یہ اس طرح حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں, تو آپ ان کو منع کریں کہ ایسا نہ کریں, لوگوں نے عمل نہیں کرنا. اب اس کو مد نظر رکھتے ہیں. اگر ہم اس اپنے دور میں دیکھیں تو اس طرح اب تو اتنی بے راہ روی ہے کہ لوگ عمل کرنے کی طرف راغب بھی نہیں ہوتے. اگر ہم ان کو صرف رحمت نبی علیہ السلام بشیر بھی ہیں, نذیر بھی ہیں, خوشخبریاں بھی سنانے والے ہیں, ڈرانے بھی والے ہیں. جتنی خوشخبریاں نبی علیہ السلام نے سنائی ہے کوئی مائی کا لال سنا ہی نہیں سکتا. بے شک. لیکن نبی علیہ السلام نے ڈر بھی سنایا. اب ہمارا حال کیا ہو گیا, ہم صرف رحمتیں, خوشخبریاں, واقعات سناتے ہیں, جناب یہ ہو گیا تو وہ ہوگا, کبھی ہم نے ان کو ڈرانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے, میں معذرت کے ساتھ میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا اور نہ ہی میں کسی کے اینٹی ہوں. ہم محافل کراتے ہیں, محفل میلاد ہم کرواتے ہیں, لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, جی ہم نے عمران آصف صاحب کو بلا لیا, جی ہم فلاں عالم دین کو بلا لیا, جی فلاں عالم, وہ وہاں پہ آ کے وہ سنا جاتے ہیں کہ فلاں بابے نے ان دا ٹول بھی چنگا, فلاں یہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. اگر ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, جیسے کہ ہمارے عالم دین ہیں بھی ماشاءاللہ, ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں, پیر اجمل رضا صاحب, دیگر علماء کرام جو اصلاحی گفتگو کرتے ہیں, تو یہ کیا ہماری کمزوری نہیں ہے اس میں؟ یعنی کہ ہمیں بھی یہ سوچنا پڑے گا, ہم اگر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں محافل پہ تو ہم اس عالم دین کو بلائیں جو ہماری اصلاح کرے, جو ہمیں نماز کے بارے میں بتائے, جو ہمیں بچوں کی تربیت کے بارے میں بتائے, جو ہمیں زندگی گزارنے کے بارے میں بتائے. دیکھیں ہمارا نا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. معذرت کے ساتھ میں خود الحمدللہ جو بھی سنی ہے نبی علیہ السلام کا, کوئی بھی مسلمان ہے, نبی علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہے. وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں اتنا سرشار ہے کہ نبی علیہ السلام اطاعت و فرما برداری ضروری سمجھتا ہے. بے شک. دیکھیے اب ہم نے نا دین وہی لے لیا جو صرف ہماری مرضی کا بے اشتر ہے. اگر ہمارا اس میں فائدہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. مثال کے طور پہ ایک محفل نعت ہم نے منعقد کی ہے. اب محفل نعت کا آغاز کیا 10 بجے سٹارٹ ہو رہا ہے جی. اب عشاء پڑھ کے سچی بتائیں جس بندے نے فجر کی نماز پڑھنی ہے کیا وہ 10 بجے تک انتظار کرے گا؟ نہیں کرے گا. اب 10 بجے محفل سٹارٹ ہو رہی ہے تو اب جناب محفل ختم ہو رہی ہے وہ 4 بجے جا گئے.
ہاں نماز سے آدھا گھنٹہ اب پہلے 4 بجے جب محفل ختم ہو رہی تھی جو ساری رات بندہ بیٹھ کے نعت خوانی سنتا رہے، کیا وہ صبح فجر کی نماز پڑھے گا؟ نہیں، اب ہوتا ہمارے ہاں کیا، یہ ہمارا ایک رواج پڑ چکا ہے، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ہم نے جناب سارا کا سارا نعت خوانی پہ فوکس کیا ہے، جی جو ہم نے اصلاح کے لیے وہ ہم نے صرف آدھا گھنٹہ رکھا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور وہ بھی کس انداز سے، جناب ایک مثال ہے، فلاں مشہور نعت خواں آ رہے ہیں، ان سے ٹھیک 10 منٹ پہلے ان کا بیان ہے، اب جناب جیسے ہی 10 منٹ ہوئے وہ نعت خواں صاحب آ گئے، جی۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے جی ان کا ٹائم آ گیا، بس کر آپ خاموش ہو جائیں، حالانکہ جو چیز ضروری ہے، جو چیز ضروری بیان کر رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اب وہ حضرت بھی آگے ہیں، قصور ان کا بھی نہیں ہے، قصور ان کا بھی نہیں ہے، اب جنہوں نے مینیج کیا ہے نا ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ دیکھیے سر یہ قصور، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ قصوروار ہے۔ دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہم ثنا خان مصطفیٰ، جو بھی ثنا خان ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی اکرام نقشبندی صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ بادشاہ آدمی ہیں، اور یہ حضور کی ثنا خوانی کرتے، ظاہری بات ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دف لائیں، یہ ذکر کریں، یہ آواز کو ایسے بنا سوار کے جو ہے نا ہمارے سامنے پیش کریں۔ یار حضور کی ثنا خوانی تو حضور کو پسند آنی چاہیے نا، اس میں آواز جیسی بھی ہو، آواز جیسی بھی ہو، ہم نے تو کلام دیکھنا ہے نا، اپنے آواز کو تو نہیں دیکھنا نا، ہم نے وہ ہکو شکو کو تو نہیں نہ دیکھنا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، یہ ہے حقیقت۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تھوڑی ضروری ہے کہ جناب آواز، یہ دیکھیں یہ بھی ایک تربیت کا ہی پہلو ہے، بے شک، کیونکہ اگر تربیت ہوگی نا تو انسان خود بخود اس طرف مائل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں تربیت علماء کرام کی آتی ہے، اس میں والدین کا کردار نہیں ہے۔ دونوں طریقوں سے ہی کرنا پڑے گا، ہاں جی۔ علماء اپنا کردار ادا کریں، عوام اپنا کردار ادا کریں، بے شک، وہ ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، فرض ہے، محفل نعت مستحب ہے، بے شک، نہ کریں گے گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، حضور لیکن کی تعریف کرنی ہے آپ اکیلے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ لازمی کہ 500 بندہ بلائیں گے تو ہی نبی علیہ السلام کی تعریف لاکھوں روپے خرچ حضرت کریں گے تو حسان کریں گے۔ بن ثابت رضی بے اللہ شک، فرماتے سبحان ہیں اللہ۔ کہ میں نے نبی علیہ السلام کی تعریف اپنے غزل قصیدے شعروں سے نہیں کی ہے، بے شک، کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی تعریف نہیں کی، بلکہ میں جب یہ چاہتا لوگ میری تعریف کرے، میں سرکار کے ترانے گاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پہلے ثنا خان مصطفیٰ ہیں، وہ کمال کے نبی علیہ السلام خود ان کو جناب تحفہ بھی دی ہے، خود ان کے لیے سرکار تو عالم صلی ممبر بچھایا ہے، بے شک، نبی علیہ السلام خود سامنے بٹھا کے اپنی اور باتیں، باقاعدہ انعام بھی دیا۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ آپ نے انعام بھی دیا تھا۔ جی وہ انعام بھی دیا، خود ممبر بچھایا نا بے شک۔ کہ بیٹھ کے میرے سامنے میری یہ تعریف بہت کرو۔ بڑا انعام ہے، اور کیا کہ جن کی تعریف کی جا رہی وہ محبوب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک، کہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور آپ کو اللہ نے ایسا ودوہا جیسا مکھڑا عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ مکھڑا بھی سامنے بیٹھا ہو، کیا وہ خود بات ہے۔ نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوں، اور سامنے بیٹھ کے کیا کہا جا رہا ہے، حضور آپ کی زلفیں واللیل کی زلفیں ہیں، سبحان اللہ، کیا سامنے بات بیٹھے ہوں، کہا حضور آپ کے چہرے جیسا چہرہ ہی کوئی نہیں ہے، بے شک۔ اور کہا کیا جا رہا ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ بریلی کے تاجدار کی اگر زبان استعمال کی کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اے محبوب آپ تو ہیں ہی وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ نے ساری دنیا روشن کی ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کے اپوزٹ اگر دوسری سائڈ دیکھی جائے تو ہمیں اس انداز سے چلنا پڑے گا۔ وہ پہلی جو میں نے بات کی کہ دین ہم نے اپنی مرضی کا لے لیا مرضی کا لے ہے، لیا ہم اس انداز سے کریں کہ تربیت جو ہمیں ضروری ہے، علماء اپنا کردار ادا کریں بے شک۔ کہ جناب یہ ہے، اس میں ہمیں بلایا گیا، ہمیں بتانا ضروری ہے، خوشخبریاں بھی سنائیں، ساتھ میں ڈرائیں بھی۔ دیکھیں ابھی نماز نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہیں، بے شک، اکثر ہم نے دیکھا وہ جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ممالک سے آ جاتے ہیں، بے شک، لیکن نماز پڑھنے کے لیے گھر کے ساتھ مسجد نہیں آ رہے ہوتے۔ بے شک، نماز فرض کفایہ ہے، نماز فرض عین ہے، یہ ہمیں بتانا پڑے گا، یہ ہمیں جا کے سیکھنا پڑے گا، یہ بھی تربیت کا ہی ایک پہلو ہے کہ ہمیں اس کی تربیت لینی پڑے گی۔ دیکھیں کوئی بھی جاب ہم حاصل کریں اس کے بعد اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، آرمی کی جاب لے لیں پھر ٹریننگ ہے، پولیس کی لے لیں پھر ٹریننگ ہے، کوئی بھی لے ٹیچنگ لیں، کوئی بھی جاب ہے ٹریننگ ہے۔ اب ہم نے دین سیکھنا ہے، ہم نے ایک بچے کو معاشرے کا اچھا انسان بنانا ہے، فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے معاشرہ بنتا ہے، ہم نے ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں تربیت ضروری کتنی ہے، ہم نے کیا کیا ہے۔ کیا کیا ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کما قال کہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ علم سیکھنا فرض ہے۔ بے شک، اب بچہ جیسے تھوڑا سا بڑا ہو سب سے پہلے اس کی طہارت کے مسائل سیکھنا فرض بے ہے۔ شک۔ اب سکھائے گا کون؟ جسے خود آتے ہوں، خود آتے ہوں گے، بیٹی کو ماں سکھائے گی، بیٹے کو باپ سکھائے گا۔ بے شک، اب ماں کو خود نہیں آتے وہ بیٹی کو کیا سکھائے کیا گا؟ سکھائے گی، باپ کیا کو پتہ خود بھی نہیں کیا آتے سکھانا ہے؟ بیٹے کو کیا سکھائے گا؟ کیا سکھائے گا؟ اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا مسجد میں جانے کا، قاری صاحب نے تھوڑے سے بتائے، اب جناب
وہ بچہ شرمسار ہو کے قاری صاحب سے پوچھتا نہیں ہے کہ قاری صاحب میں نے غسل کس طرح کرنا، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ جناب کرنا کس طرح ہے۔ اب قاری صاحب اگر بتائیں تو بتائیں، نہیں بتائیں تو نہ بتائیں، نہ بتائیں، اب اس نے پوچھنا نہیں ہے، قاری صاحب نے بتانا نہیں ہے، اور قاری صاحب ویسے ہی ماشاء اللہ وہ جناب کہتے ہیں میرا یہ کام ہی نہیں، حالانکہ ان کا ضروری ہے کہ یہ بتائیں، لوگوں کو سکھائیں بھی کس طرح سکھانا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ کے بارے میں کافر ہے کہا اور تمہارے نبی تو تمہیں سنجا کا طریقہ سکھاتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ ہمیں نہیں آتا تھا، ہمارے محبوب نے ہمیں وہ بھی سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب ہم جب خود سیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کسی اچھی سوسائٹی میں چلے جائیں جن کو لوگ ویل ایجوکیٹڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے کہتے ہیں یار ہمیں تو کھانے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا۔ یہ طریقہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام نے سکھایا۔ جی راما صاحب، گفتگو ہماری جو ہے نا بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن میرے ذہن میں سوال مزید بڑے آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں لیکن ایک پروگرام انشاءاللہ جو ہے نا پورا مکمل ہم اس بات پہ کریں گے۔ تو ابھی ظاہری بات ہے بریک کا بھی اشارہ ہو رہا ہے، گفتگو ہماری ناظرین بڑی ہی پیاری جاری ہے، یہ سننے والی ہے اور ضرور سنیے گا، اور سن کے یہ ہماری سوچنے والی بھی ہے، کیا ہم اس کے جو ہے نا حائل ہیں، کیا ہم اس کے جو ہے نا متحمل ہیں، کیا ہم اس طرح کے کام سے ہمیں بچنا چاہیے، بالکل بچنا چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے ضروری ہیں اور ہماری زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے ضروری ہیں۔ تو ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد علامہ صاحب سے بھی گفتگو کریں گے اور اکرام نقشبندی صاحب سے بھی نعت بھی سنیں گے۔ نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ زامن سٹی لاہور 211 زامن سٹی لاہور۔ نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو تو بہت زیادہ لمبی اور ٹاپک بھی ایسا ہے کہ اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، اور یقین کریں کہ جب میں پروگرام کرتا ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی گفتگو اپنے ناظرین تک پہنچائیں کہ جس پر عمل کر کے، سن کے عمل کر کے ان کی جو آخرت ہے وہ سنور جائے۔ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی اور دنیا گزر ہی جانی ہے، مزہ تب ہے جب دنیا میں رہ کے ہم اپنی جو ہے آخرت سوال ہے۔ ہم دیکھیں نا، دنیا میں رہنے کے لیے اپنی بلڈنگ بناتے ہیں، اپنے بڑے اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہو، یہ ہو، وہ ہو، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں روشنی کیسے ہوگی، قبر میں سکون کیسے ہوگا۔ قبر اب دیکھیں، ایک اندھیرا ہو جائے کمرے میں، گرمی ہو، لائٹ بند ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں جا کے ہم کیا کریں گے، یہ چیزیں ہم نہیں سوچتے، اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں، اور C49 کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ یہ جو اچھی اچھی باتیں اپنے ناظرین تک پہنچائے۔ تو علامہ صاحب، ہم نے اکرام نقشبندی صاحب سے نعت بھی سننی ہے، وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، اور آپ جو ہے نا سب سے جو ایک اہم سوال جو آج کل واقعہ بھی چل رہا ہے اور سانحہ جڑا والا جو ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ وہ سوال ہمارا وہی ادھورا رہ گیا، اس کے اندر میرے سوال اور بڑے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں کہ تربیت کے کون سے مراحل ہیں، تربیت میں کون لوگ شامل ہیں، اور سانحہ جڑا والا کا جو یہ واقعہ پیش ہے، اس کا تربیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا ہماری تربیت کی کمی تھی، ہماری تربیت میں کہیں کمی رہ گئی تھی، والدین کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے کمی رہ گئی تھی تو یہ واقعہ پیش آیا، یا یہ کوئی اور آپ کیا اس کی وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، تربیت کے نا کئی مراحل ہیں۔ جی۔ پہلی بات ہے بچپن سے سکھانا چاہیے، جی۔ پھر جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے اسے آزادی نہیں دی جانی چاہیے، بے شک، جیسے ہی آزادی دی جائے گی بچہ تھوڑا سا پروان چڑھے گا، کہتے ہیں کہ جوانی مستانی ہوتی ہے، بے شک۔ اب جوانی میں اسے ہم نے کس راہ پہ لے کے جانا ہے وہ ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب جیسا کہ سونے کی ویلیو سٹیٹس، اس کا امیج بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اب اگر سونے کی ڈلی کو کوئی عورت گلے میں پہن لے اسے کوئی اچھا نہیں کہے گا، نہیں کہے گا، لیکن اور اچھی لگے گی بھی نہیں۔ جیسے ہی وہ سونا اپنے پر سختیاں آگ برداشت کرے گا، بے شک۔ اب سونے سے جب وہ کندن بنے گا نا، لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے، روزے کی تکلیف برداشت کر کے، نماز پڑھ کے، پھر گرمی اور سردی برداشت کر کے اپنے آپ کو اس انداز سے نکھارنا چاہیے کہ لوگ دیکھیں وہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ انداز ہوگا نا
تو پھر یہ ہے کہ عبادت گھروں کو جلایا نہیں جائے گا. جلایا نہیں جائے گا. دیکھیے عبادت گاہ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے گھر کو یا کسی کی عبادت گاہ کو جلایا جائے. اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی بھی مسلمانوں جرنیلوں نے یا مسلمان فاتح جو ہے جب وہ فتح کرتے تو انہوں نے پہلا حکم یہی کہا ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو نہ جلایا جائے, بچوں بوڑھوں عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے. نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا نا, مکہ فتح کیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بچے مرد بوڑھے اور جو بیمار ہیں ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیے ان کو بھی چھوڑ دیں, جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امان ہے, جو خانہ کعبہ کے اندر آ جائے اسے بھی امان ہے. کیا بات ہے. اب اتنا کچھ ہونے یہ کے ہمارے باوجود نبی کی تربیت ہے, یہ تربیت ہو رہی ہے نا, یہ تربیت ہے. اور ایسے تربیت یافتہ بندے جب اسلام میں دنیا میں پھیلتے ہیں, اور یہ ایک اصلاح ہے نا ہمارے آنے والے وقت میں ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ سلوک ایسا کرنا ہے. سلوک ایسا کہ دشمن تعریف کریں نا, لوگ تعریف کریں. بے شک وہ ایک شعر ہے نا کہ تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو, میں جیسے مرضی لگاؤں بازی, اگر میں جیتا تو تم ہو میرے, اگر میں ہارا تو میں تمہارا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بھی بات ہے نا, بھی ہم یا تو تم اس کی ہو رہی ہے اسے اپنا کر لو. بے شک. اور ہمارا اسلام جو ہے دوسروں کو اپنا کرتا ہے, اپنا کرتا ہے. تو ہمیں اس انداز سے اپنا جو ہے معیار رکھنا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, کیونکہ محبوب بھی پھر محبوب خدا رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب محبوب خدا کی اطاعت و فرما برداری ہوگی, یہ جڑا والے واقعے پھر نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے بے شک. کیونکہ اگر کسی نے قرآن پاک جلایا ہے نا تو صرف اس کی حد تک ہے, اس کی حد تک ہے. ہم اسے کافر کردار تک پہنچائیں, حکومت وقت کا کام ہے. لیکن اگر وہ کر لے, ذمہ دار بھی حکومت وقت ہی ہے. حکومت پہلی بات ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات اگر کوئی ایسا ہو جائے تو حکومت وقت جو ہے وہ اس کا مواخذہ کرے. لیکن اگر کسی نے اس کا مواخذہ کر لیا مسلمان نے تو اب اس پر کوئی اٹیک نہیں ہے. اٹیک نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, غلطی ایک بندے کی ہے, سزا جو ہے لاکھوں بندوں کو دی جا رہی ہے, لاکھوں نہیں تو سینکڑوں بندوں کو دی جا رہی. اب چلو ایک بندے نے قرآن پاک جلایا ہے, اس کو پکڑ کے حوالے کر دی جائے, پکڑ دگڑ کر لی ہے, مار دھاڑ کر لی ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن دوسرے گھروں کے جلانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کئی آپ نے اور میں ایک بات یہاں پہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, میرے خیال میں آپ ادھر جا کے ان سے پوچھ لیں, میرے خیال میں انہیں دین کا پورا پتہ ہی نہیں ہوگا. دین صرف اسی دین کے بارے میں وہ جانتے دین صرف اسی بات کا نام تھوڑی ہے کہ جلاؤ گراؤ کر دو. بے شک. دین تو دین کے بارے میں انہیں پتہ ہوتا, دین کو وہ سمجھتے, دین کے مسائل کو, حضور علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے, حضور کے فرمان کو پڑھتے, تو میرے خیال میں یہ واقعہ پیش آ ہی نہیں سکتا تھا. ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام کا غلام ہو بے شک, اور کسی دوسرے کو تکلیف دے. نبی علیہ السلام تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کعبہ, نبی علیہ السلام کعبے کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے مسلمان کی عزت زیادہ ہے. کیا بات ہے. اور نبی علیہ السلام تو یہ بھی یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے, راستے سے تکلیف دے, جو وہ اس کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے. جو نبی راستے میں لوگوں کو تکلیف نہیں ہونے دے رہے, وہ غیر مسلموں کو کیسے تکلیف ہونے دیں گے؟ کیسے ہونے دیں گے؟ لیکن ہاں عزت کی بات ہے کہ پھر نہیں چھوڑا جائے گا, نہیں چھوڑا جائے گا. نبی علیہ السلام کی عزت کی بات ہے, ابو بکر صدیق نے بدری صحابہ کو کہا چلو بھائی اب نبی کی عزت کی باری, آپ نکلو باہر. لیکن ابو بکر صدیق نے قانون بنایا ہوا تھا کہ جو بدری صحابی ہیں وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. لیکن جب عزت کی بات ہے, فرمایا تمہیں عزت نبی کے صدقے ملی ہے, چلو اب تم بھی چلو. لیکن یہ بات ہے کہ جب تک ہوگا کریں گے, لیکن جب نہیں ہوگا پھر کہیں گے نہیں بھائی, نہیں بھائی. جب یہی بات ہے کہ ہمیں تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ پہلے ہم اس کو دیکھ لیں کیا واقعی ایسا ہے, اگر ہے تو پھر ہم اس پہ ہاتھ ڈالیں, ادروائز اسے ہم نے نہیں بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے. جی علامہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے, اور یہ موضوع تو بڑا لمبا تھا, گفتگو بھی لمبی ہو سکتی تھی, لیکن دہلی بات کیا کریں, ٹائم کی مجبوری ہے. سامنے جو ہے نا ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمیں اشارے کر رہے ہیں کہ ٹائم بہت کم ہے. تو میں ملک محمد اکرام نقشبندی صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا,
جو وارے نیارے ہوئے ہیں میرے آقا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور